अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर अजहरी। जामिअतुर रशीद के इस वक्त जो सरबराह हैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जिनको उस्ताद साहब कहा जाता है मजहबी हलकों में, उनके शागिर्द, उनके जानने वाले जो लोग हैं उनको उस्ताद साहब कहते हैं। उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले एक इंटरव्यू दिया है जामिअतुर रशीद का जो चैनल है उसको। अब्दुल वदूद साहब और उनके साथ एक साहिब और भी थे, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने बड़े इंकिशाफात किए हैं, बड़े खुल के इजहार ख्याल किया है और बड़ा मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह कोई शख्स इतनी बेबाकी के साथ खुल के इस तरह की बातें करेगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने बहुत सारी बातें की हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उन्होंने दो वाक़यात का जिक्र किया खुसूसी तौर पे जो उनकी ज़ात के साथ पेश आए थे। एक उन्होंने बताया कि जब अमेरिका यहाँ से चला गया तो अमेरिका के जाने के एक साल के बाद उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, कहते हैं कि उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अफगानिस्तान जाएं, वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है आप उससे मिलें और उनको बताएं कि उनके पास जो इस वक्त हमारे दुश्मन हैं, वो दुश्मन जिन्हें आप जानते हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, फिर वो यूट्यूब वाले भी, फेसबुक वाले भी वो स्ट्राइक भेज देते हैं ना, वो जो हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने यहाँ बहुत सारे हमले किए हैं, हमारे बच्चों को शहीद किया है, हमारी फौज के साथ लड़ रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ रहे हैं, वो जो अभी वहां बैठे हुए हैं और यहाँ कार्रवाइयां कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाजवा साहब ने कहा जी आप जाएं और अफगान हुकूमत से ये कहें कि आप ये जो हमारे दुश्मन हैं आप इनके साथ जरा सख्ती वाला मामला करें, ये जो यहाँ कार्रवाइयां करें ये बंद की जाए। और उन्होंने कहा जी मुझे, बाजवा साहब ने ये भी कहा कि वहां उनके जो भी मुतालबात हैं, जो भी बात है वो हम मानने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि वहाँ मीटिंग भी थी राब्ता आलम इस्लामी की, उसकी तरफ से मुझे दावत थी काबिल में। कहते हैं कि मैं राब्ता आलम इस्लामी की दावत पे काबिल गया, वहां से मैंने कहा जी मैं कंधार जाता हूँ। तो जब वो कंधार गए तो कहते हैं कि मैं वहाँ उस वक्त 1000 जो तलबा थे उन्होंने मुझसे इजाज़त हदीस ली और अगले दिन कहते हैं कि 70 के करीब उलमा थे जिन्होंने मेरे साथ कुछ मसाइल का जिक्र किया और कहा कि आप हमारे साथ बैठे बात करें, हमारे कुछ मामलात हैं, मसाइल हैं, आप वो रियासत पाकिस्तान के साथ मिल के बैठ के वो हमारे मसाइल हल करें। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं आज तो काबिल जा रहा हूं, वहां राब्ता आलम इस्लामी की मीटिंग है, तो जब मैं वहां से वापसी करूंगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा। और कहते हैं कि गवर्नर कंधार के साथ भी हमारी मीटिंग तय हो गई। कहते हैं कि जब ये सारी बातें हो गई तो वहां हम बैठे हुए थे तो कुछ लोग आए, उन्होंने आके कहा कि आप शेख अब्दुल रहीम हैं? तो कहा जी, मैंने कहा हाँ जी मैं शेख अब्दुल रहीम। कहा जी आप यहां से फौरन निकल जाएं। तो कहते हैं कि मेरे साथियों ने कहा कि हमें राब्ता आलम इस्लामी वालों ने बुलाया हुआ है काबिल में, तो मैं वहां दावत पे आया हुआ हूं और दूसरा हमारी गवर्नर कंधार के साथ मीटिंग तय हो गई है। कहा जी, उन्होंने कहा नहीं आप यहां से निकल जाएं। कहते हैं कि मैंने कहा कि मेरा चले ठीक है, मैंने बात मुनासिब नहीं समझी, तो मैंने कहा कि हमारा जो सामान जिस होटल में पड़ा है मैं वहां से अपना सामान उठा लूं। तो उन्होंने कहा नहीं आप सामान भी नहीं उठाएं, आप डायरेक्ट निकले। तो कहते हैं कि भाई हम साथ बैठे तो रास्ते में उन्होंने बड़ा तौहीन आमेज रवैया रखा और बड़ी धमकियां भी दी, बड़ी बातें की हैं, तो उन्होंने चमन आके मुझे उतार दिया। तो मुझसे कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो मैंने जनरल बाजवा से कहा कि मेरे साथ तो ये मामला हुआ है, लेकिन मैंने अपने असातिज़ा के साथ, अपने इदारे के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ इस मामले को शेयर नहीं किया। मैंने बाजवा साहब से कहा कि बाजवा साहब मेरे मामले को लेके आप इसको अना का मसला भी नहीं बनाना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो रियासतों के दरमियान जो मामलात हैं वो खराब हों। अब पता नहीं मुफ्ती साहब को ये बात क्यों लगी कि उनकी जात इतनी अहम है कि उनकी वजह से दो रियासतों के मामलात खराब होंगे, या हो सकता है कि वो कोई ज्यादा ही पुरुमीद हो, लेकिन बहरहाल कहते हैं बात गुजर गई। बाजवा साहब रिटायर हो गए, बाजवा साहब के बाद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने। तो कहते हैं कि आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर ने जब मुझे बुलाया या मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो आसिम मुनीर ने भी मुझे कहा कि अफगानिस्तान का मामला वहीं पड़ा हुआ है, अभी तक बहुत से लोग वहां जा चुके हैं लेकिन कोई मामला हल नहीं हुआ।
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کردار ادا کریں. کہتے ہیں کہ میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا کہ آپ مجھے اختیار دیں, میں خالی ہاتھ کیا جاؤں گا. تو عاصم منیر صاحب نے اپنے ذاتی ہاتھوں سے تحریر لکھ کے دی کہ میں یہ اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھ کے دیتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو جو ہم سے شکایات ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے دشمن کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, یہ جو بھی بات ہوتی ہے آپ کیا کریں, میں آپ کو اختیار دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دی. تو میں نے کہا چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے افغانستان کا ویزا لگوایا. جب میں نے وہاں بات کی تو مجھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں. کہتے ہیں کہ میرا ویزا لگ گیا اور ہم نے ٹکٹ لے لیے, ہم نے سامان بھی رکھوا دیا. ٹھیک 15 منٹ پہلے کہ جب ہم نے اسلام آباد سے کابل جانا تھا, ٹھیک 15 منٹ پہلے مجھے افغانستان کے سفیر کا میسج آیا کہ آپ افغانستان نہیں جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل کے لوگ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں جائیں. تو مفتی صاحب نے یہ 2 واقعے بتائے اور ان کے بعد کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پاکستان یا فوج کی کہاں غلطی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فوج معاملات نہیں حل کرنا چاہتی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, فوج معاملات حل کرنا چاہتی ہے. یہاں سارے لوگ بڑے یکسو ہیں اور وہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ افغانستان سے ہے. 2 باتیں تو انہوں نے یہ اپنے ذاتی واقعات شیئر کیے. جب وفاق المدارس کے جو ہمارے اکابرین ہیں, بزرگ ہیں, ان کا وفد جب 2022 میں افغانستان گیا تھا تو اس وقت میں نے ایک تحریر لکھی تھی. میں نے کہا کہ یہ لوگ جو افغانستان جا رہے ہیں یہ بہت قداور سے ہی, لیکن یہ معاملات حل نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً علمی لوگ ہیں, یہ دلیل کی بات کریں گے. تو دوسری طرف بھی اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دلائل رکھتے ہیں, جنہوں نے لوگوں کو قائل کیا ہوا ہے. اور ماضی میں یہ جو ہمارے عسکریت پسند ہیں, انہوں نے پاکستان کے علماء کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. میں نے اس وقت ایک تحریر بھی لکھی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر اس معاملے کو کوئی شخص حل کر سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہ باتیں جانتے ہیں جو علماء بھی جانتے ہیں, اور کچھ وہ بھی جانتے ہیں جو علماء نہیں جانتے, جو ان کے بس سے باہر کی باتیں ہیں. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. مفتی عبدالرحیم جب افغانستان گئے, ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا, انہوں نے تو اپنی بات بتا دی. انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہاں مکمل سنجیدگی ہے. اور دوسرا جو وفد گیا تھا وہ وفاق المدارس کے جو بزرگ تھے ان کا گیا تھا, لیکن وہ خاموش ہیں, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور تیسرا جو وفد تھا وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کی جو لوگ ہیں شکل میں, وہ وہاں افغانستان گئے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ایک شکوے بات کی. مولانا کو بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا, وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول دیا گیا. وہاں کے جو امیر المومنین ہیں ان سے ملاقات کروائی گئی, تمام ذمہ داران سے ملاقات کروائی گئی. مولانا نے واپسی بھی کہا کہ میرا دورہ بڑا کامیاب رہا ہے. ایک جزیات جو تھی جز تھا وہ اس میں بھی میں نے بات کی ہے. تو ہمارے درمیان یہ جو برف ہے یہ پگھلی ہوئی ہے. اب یہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد الیکشن ہوئے, مولانا الیکشن ہار گئے. مولانا کو پھر فوج سے بھی شکایات رہی, ریاست سے بھی شکایت تھی کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی اور میرا جو حق ہے وہ لے کے دوسری جماعتوں کو دے دیا گیا. یہاں ہم اس بات کو روکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ دورہ کامیاب رہا. وفاق المدارس کے جو بزرگ تھے وہ خاموش ہیں. مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی عبدالرحیم کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے, انہیں کیوں دھتکارا جا رہا ہے. پچھلے جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تو 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ بھی مولانا فضل الرحمان نے اتنی سخت زبان استعمال کی جامعۃ الرشید کے حوالے سے, مفتی عبدالرحیم کے حوالے سے, اور بڑی نقلیں بھی اتاری اور بڑی سخت بات کی. اور یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ نے پگڑیاں اور رومال پہنے یہ ہماری وجہ سے ہیں, آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبند مکتبہ فکر میں شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہیں, انہوں نے بھی مفتی عبدالرحیم کے خلاف ایک ویڈیو بنائی. اور پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے باقی مذہبی لوگ ہیں وہ بھی جامعۃ الرشید کو اور مفتی عبدالرحیم کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس طرح باقی علماء کو یا باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھا جاتا ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب
وہ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ ریاست پاکستان سنجیدہ ہے لیکن وہاں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. اگر وہاں لوگ سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی عزت نہ دیتے, پروٹوکول نہ دیتے, ان کی امیر المومنین سے ملاقات نہ کرواتے وہاں جو ان کے سربراہ ہیں, لیکن ان سب کی ملاقات کروائی گئی ہے. ان کے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے, یا پاکستان میں جو رویہ مذہبی جماعتوں کا مفتی عبدالرحیم کے ساتھ ہے, اس کی وجہ میرا خیال ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم کھل کے فوج کی حمایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے پاکستان, اور یہاں جو ہے فوج کے خلاف لڑنا, اسلحہ اٹھانا یا فوج کے اوپر تنقید کرنا, وہ اس کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھتے اور بڑے وہ کھل کے اظہار کرتے ہیں اس چیز کا. میرا خیال یہ ہے کہ مفتی عبدالرحیم کی جو پوزیشن ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں سنجیدگی نہیں ہے, لیکن لوگ اس پوزیشن کو اچھا نہیں سمجھتے کہ مفتی عبدالرحیم کھل کے اس طرح کا اظہار خیال کرے. اگر وہاں افغانستان میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں نواز شریف ایک وقت تک بڑے پاپولر تھے, اور یہ بحث بھی شروع ہو گئی تھی کہ نواز شریف اگر کسی کو ٹکٹ دے گا تو وہ جیت جائے گا. تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے, لیکن جب نواز شریف نے مفاہمت کی بات کی ہے تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کو جتوانے کے لیے پھر فہم بدلے گئے. ان کو لاہور سے جتوایا گیا, یاسمین راشد سے, یہاں شہزادہ گشتاسب سے بھی جتوانے کی کوشش کی گئی, ان کی جماعت بیٹھ گئی. ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ماضی میں فوج کے نمائندے تھے, وہ فوج کا بیانیہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کرتے تھے, وہ بھی عمران خان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی انہوں نے خاص پوزیشن رکھی, نہ فوج کی قربت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی اتنی دوری ایک درمیان میں. لیکن جن لوگوں نے فوج کی مخالفت میں جا کے کھڑے ہوئے ان کا وہ گراف اوپر چلا گیا, اور جنہوں نے مفاہمت کی بات کی, ساتھ دینے کی بات کی, یہ بدقسمتی ہے, ان کا گراف نیچے گرا ہے. مفتی عبدالرحیم کے ساتھ جو ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ کھل کے فوج کا ساتھ دے رہے ہیں. تو مفتی عبدالرحیم نے میرا خیال ہے وقت سے پہلے انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے. انہیں مزید 20 سال تک کم از کم انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مختلف جگہوں پہ ان کے مدارس ہو جاتے, ان کے شاگرد پھیل جاتے. یعنی انہوں نے جو شاگرد تیار کیے ہیں وہ بھی نظریاتی حوالے سے کوئی اتنے سخت جان نہیں ہے, وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی ہیں, وہ کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں, وہ جامعۃ الرشید پہ بھی تنقید کرتے ہیں. تو مدارس بھی اس طرح نہیں پھیلے, اور ایک ہی ادارہ ہے, اس کی بنیاد پہ پبلک میں بھی ان کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. جو وقت سے پہلے وہ بول گئے ہیں, اس بولنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا جا رہا ہے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں, وہ خود بھی سوچ سکتے ہیں, لیکن ان کی باتوں سے جو ہمیں لگا ہے وہ کم از کم اس وقت ریاست پاکستان کو یہ چاہیے کہ اگر مفتی عبدالرحیم آج کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ افغانستان میں یہ ہوا, مجھے پاکستان سے ہی نہیں جانے دیے گا, پھر یہاں کے علماء نے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے, یا باقی جو لوگ ہیں اس وقت ملکی سیاست کے اندر بھی جو فوج کے قریب ہوتا ہے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو, حکومت پاکستان کو, ہماری فوج کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے اس وقت ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. ریاست کو چاہیے کہ وہ سیاسی لوگوں کو بھی بٹھائے, مذہبی لوگوں کو بھی بٹھائے. فوج سے تمام لوگوں کو شکایات ہیں, وہ بلوچستان کی قوم پرست پارٹیاں ہیں انہیں بھی شکایات ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی پارٹیاں ہیں انہیں بھی شکایت ہیں, وہ پنجاب کی پارٹیاں ہیں انہیں بھی شکایت ہے, سندھ کی پارٹیاں ہیں انہیں بھی شکایت ہے, وہ جو صحافی ہیں انہیں بھی شکایت ہے, مذہبی جو جماعتیں ہیں انہیں بھی شکایات ہیں. میرا خیال ہے سب لوگوں کو بلا کے ایک بیٹھ کے ان کیمرہ ایک بریفنگ دینی چاہیے, اپنی غلطیوں کا سب کو اقرار کرنا چاہیے, اور فوج کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے. ماضی میں جن لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کیمرہ بیٹھ کے ان کا اقرار کرنا چاہیے, اور اس وقت ریاست پاکستان کو سیاسی معاملات سے نکل کے صرف امن کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. وگرنہ یہ جتنے بھی لوگ سامنے آ رہے ہیں, آپ دیکھیں مفتی عبدالرحیم جیسا اگر چہرہ دھتکار دیا جاتا ہے تو باقی میرے جیسے لوگ یا باقی لوگ ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. آج بھی افغانستان میں
جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں لڑ رہے ہیں ان کو جو لوگ میسر آ رہے ہیں وہ اسی پشتونخوا بیلٹ سے ہی لوگ تو میسر آ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ANP جو ہے وہ بھی عدم تشدد کی بات کرتی ہے، منظور پشتین بھی عدم تشدد کی بات کرتا ہے، جماعت اسلامی بھی عدم تشدد کی بات کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں وہ ساری جنگ کے حق میں نہیں ہیں، منظور پشتین بھی جنگ کے حق میں نہیں ہے، تو پھر وہاں جو بیٹھے لوگ ہیں انہیں یہ جو لوگ میسر آ رہے ہیں یہ کیسے میسر آ رہے ہیں؟ تو منظور پشتین سے بھی ریاست کام لے سکتی ہے، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اسلحہ نہیں اٹھا رہے، وہ عدم تشدد کی بات کرتے ہیں۔ ANP کو بھی انگیج کرنا چاہیے، مولانا کو بھی انگیج کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کو بھی، PTI کو بھی کہہ دینا چاہیے اس وقت صرف ایک ہی ریاست کا ایجنڈا ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے امن۔ امن کے لیے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی استعمال کرے، مذہبی جماعتوں کو بھی استعمال کرے، جو غیر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو بھی استعمال کرے، تاکہ یہ جو فکری سپلائن لائن ہے، یہ جو نوجوان میسر آ رہے ہیں یہ کم از کم ختم ہو۔ نہیں تو جس طرح مفتی عبدالرحیم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو فوج کے حامی لوگ ہیں، جو سیاسی معاملات ایک طرف نہیں رکھتے، جو کھل کے بات کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی قدر بھی ہونی چاہیے اور ریاست کی قدر بھی ہونی چاہیے، اور وہاں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی فکری سپلائن لائن جو ہے اسے بھی کاٹنا چاہیے۔ اسے کاٹنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کو ہی قدم اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ جو آگے لوگ ہیں یہ اٹھیں اور ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو دھتکارا جائے۔ ریاست قدم اٹھائے، ریاست کے یہ جتنے ٹولز ہیں، جتنے لوگ اثر و رسوخ والے ہیں ان کو استعمال میں لا کے ان سے کام لے، وگرنہ آج مفتی عبدالرحیم کے ساتھ یہ ہوا ہے، کل کسی دوسرے کے ساتھ بھی یوں ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔